समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स हमें ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत में नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि मुबारक सानी जो केस है उसके ऊपर अब काफ़ी प्रेशर जो है वो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ चुका है। और पहले तो हमने देखा कि जो इस केस के ऊपर फैसला आया था उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और इस फैसले के ऊपर नज़रसानी के लिए कहा। और अब सूरत हाल ये है कि जबकि इस केस की समाअत फिक्स भी हो चुकी है एक दफ़ा फिर से नज़रसानी के लिए, तो अब बड़ी तादाद में जो लोग हैं मुजाहिरीन वो डी चौक में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने धरना दे दिया। ये मुजाहिरीन मुख्तलिफ मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे मुतालिक तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ आज अलीमा खान साहिबा ने जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा वो आपके साथ शेयर करेंगे। इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शायद उन्होंने ये गुफ्तगू की थी। इसके साथ साथ जी आज ये भी पता चलता है कि PMLN कितनी हवास बाख्ता है और ख़ुद उनके अपने लोग किस तरह से आके अब बेबस दिखाई देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। इसका कुछ अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। जो खबरें आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई अदम एतमाद आ जाएगी, उसके हवाले से मैंने तो आपको पहले ही अपना तज्जिया दे दिया था कि मुझे ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती और अदम एतमाद लाने तक बात ही नहीं जाएगी। अदम एतमाद की ज़रूरत तो तब पड़े अगर अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान कहें कि भाई इस्तीफ़ा दो और वो ना दें तो फिर अदम एतमाद लाई जाए। अगर इमरान खान साहब को उनके ऊपर एतमाद होगा तो वो काम करते रहेंगे और फिर बाकी सब लोग भी उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब को किसी वक्त उन पे एतमाद ना भी रहे तो इमरान खान साहब उन्हें अगर कहें कि भाई इस्तीफ़ा दे दो तो वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो इसलिए अदम एतमाद तक की नौबत जाने की तो किसी दोनों सूरतों में ही कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। आज इस थ्योरी के ऊपर मज़ीद मोहर सख्त हो गई है, किस तरह आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की जो चांसलर के इलेक्शन लड़ने की मुहिम है उसके ऊपर आज काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी ख़तरनाक और कशीदा सूरत हाल है डी चौक में, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं। ये मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और ये कैसे किस वक्त प्लान करके अचानक से इकट्ठे होना शुरू हो गए। और ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद में दाखिल हो गए बल्कि इसके साथ साथ डी चौक पहुँचने में भी शारे दस्तूर पर, जहाँ पर हसास इमारतें हैं, वहाँ तक पहुँचने में भी कामयाब हो गए। ना सिर्फ पहुँचने में कामयाब हो गए बल्कि बाकायदा उन्होंने वहाँ पर एक धरना भी दे दिया है। और ये सब बेसिकली तो आए इसलिए थे कि जो नज़रसानी का फ़ैसला है वो गलत फ़ैसला था मुबारक सानी केस में, और उनका ये समझना है इस केस के फ़ैसले के ऊपर। मैं ये आपको फिर से रिपीट कर दूं कि वो ये समझते हैं कि काजी साहब ने जो फ़ैसला दिया उसमें एक तरह से उन्होंने जो कादियानी हैं उनको एक इजाज़त दे दी है कानूनी कि वो कुरान में तहरीफ़ अगर करते हैं तो इस हवाले से अब ये क्या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या वाकई फ़ैसले में ऐसी कोई लूप होल मौजूद है। इसके हवाले से पार्लियामेंटेरियंस के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने भी अपनी कौमी असम्बली में मुख्तलिफ़ तकारीर में इसके ऊपर बात की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी और भी लोगों की तरफ से इसके ऊपर नज़रसानी अपील दायर की गई और ये दूसरी नज़रसानी अपील है। इसकी भी तारीख़ में हमें मिसाल नहीं मिलती और कानून में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक आप अपील कर सकते हैं फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो बात समझ में आती है। एक होता है नज़रसानी आप कर सकते हैं, रिव्यू पिटिशन जिसको कहा जाता है, वो भी कानून में मौजूद है। लेकिन दूसरी नज़रसानी ये कानून में कहीं मौजूद नहीं है और ना ही इसकी हमें कोई नज़ीर पहले मिलती है। लेकिन चूँकि ये एक हसास मामला है, इंतहाई हसास मामला है, तो इसके ऊपर ये दूसरी मरतबा नज़रसानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दिया है। लेकिन अब जबकि बिल्कुल ये समाअत के लिए फ़िक्स भी है, एक आध दिन में इसके ऊपर समाअत हो भी जाएगी, लेकिन इस दौरान ये मुजाहिरीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बड़ी तादाद में हैं ये। और अगर खुदा न खास्ता ये मुश्तइल होते हैं या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब भी हो सकती है और अल्लाह ना करे मामला हाथ से भी निकल सकता है। और मज़हब के मामले में यूँ भी आपको पता है कि सबके जज्बात बहुत बुलंद होते हैं और सबको फिर कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है या इसके कुछ और पहलू भी हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ को हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखने के आदी हैं और देखना भी पड़ता है क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है।
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو تو نکلنا ہی نہیں دیتے، ان کا کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا. ڈی چوک تو دور کی بات ہے، اسلام آباد میں وہ دھرنے کی، جلسے کی، مظاہرے کی کال دے دیں تو ان کو وہ تک نہیں کرنے دیا جاتا. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی والے آتے ہیں، وہ آ کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، کئی دن بیٹھے رہتے ہیں، نہ ان کو آنے سے کوئی روکتا ہے، نہ ان کو دھرنے سے اٹھانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر کچھ مخصوص وقت کے بعد وہ بھی بڑے آرام سے اپنے مطالبات پر لچک دکھاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھا بجھا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی والے آتے ہیں، وہ جس وقت انٹر ہوتے ہیں، تھوڑی بہت اگر کہیں پکڑ دھکڑ ہوئی بھی ہو تو آگے جا کے ان کے کارکنوں کو پوچھا جاتا ہے آپ جماعت اسلامی کے ہیں، چلیں جی آپ آزاد ہیں. وہ بھی آ کے دھرنا دیتے ہیں، کافی دن وہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ بجلی کے بل کم کرو، بجلی کے بلوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہنسی خوشی دھرنا سمیٹ کر واپس نکل جاتے ہیں. انہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ کتنے دن بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو کوئی شیلنگ نہیں برداشت کرنی پڑتی، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی ان کے اوپر لاٹھی چارج نہیں، کچھ نہیں. وہ آرام سے اپنی مرضی سے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر بغیر کوئی مطالبہ منوائے، صرف وعدے اور یقین دہانیوں، بلکہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کروا کے، اسے بڑھوا کے وہ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک ثانی کیس آتا ہے، اس میں بھی مختلف یہ لوگ اچانک سے کیسے آ گئے، انہیں کیوں کسی نے نہیں روکا. کچھ اس کے بارے میں حکومت بالکل خاموش ہے، کوئی موقف دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس کس جماعت کے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے اکٹھے ہو گئے اور انہیں کیوں آنے دیا گیا اتنی حساس جگہ پر. تو اب ایک بہت واضح قسم کا لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر بن چکا ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی کوئی اگر جلسہ جلوس، دھرنا، مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے خود کچھ طاقتیں ہی موجود ہوتی ہیں. ان کی آشیرواد کے بغیر کوئی آ کے یوں دارالحکومت میں نہیں بیٹھ جاتا، اور یہ طاقتیں بظاہر ان لوگوں کو، جتھوں کو، مظاہرین کو، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، ان کو لا کے جب بٹھاتی ہیں تو ان کے جو سامنے مطالبات ہوتے ہیں وہ تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اصل مطالبات پس پردہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے صرف اس کراؤڈ کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح بہت سارے ہم چیزیں دیکھنے کے بعد ہر معاملے کو سسپیشس ہو کے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کی بار بھی جو دھرنا آیا ہے، اب اس کے پیچھے بھی کیا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بیسیکلی میسج دیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. شاید وہ کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں جو ان سے کروایا جا رہا ہو، اس لیے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ دھرنا قاضی صاحب کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے چیف جسٹس اور دیگر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ بیسیکلی ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کے خلاف کچھ بھی کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں. یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور کچھ لوگ اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایک حالات خراب کرنے کے لیے، کسی بھی وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی جا سکے، اس لیے بھی لوگوں کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا تاکہ کسی بھی وقت انہیں استعمال کیا جا سکے. تو بہت سی اس میں جو تھیریز ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن فی الحال وجہ کوئی بھی ہو، صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے ایک حساس معاملہ. اس معاملے میں قاضی صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور قاضی صاحب کے معاملے پر باقی لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی فیصلے پہ تحفظات ہیں، اب فیصلہ لگ چکا ہے دوبارہ سے ریویو کے لیے، تو دیکھنا چاہیے اس میں جو بھی علماء کرام کی اگر رہنمائی چاہیے تو وہ بھی ساتھ میں شامل کر لینی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاضی صاحب کی جان کوئی خطرے میں ڈال دیا جائے. تو یہ بھی اگر اس کے اوپر اگر ہم یوں بات کریں کہ کوئی انتہا پسندی اس کے پس پردہ فروغ دی جائے تو یہ بھی غلط ہے. تو بہرحال لیٹس سی، وی ہوپ کہ سب کچھ امن و امان رہے اور ایک بہتر فیصلہ ہو جس کے اوپر قوم کو کوئی اعتراض نہ ہو اور قاضی صاحب کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو. قاضی صاحب سے ویسے بے انتہا اختلاف ہو سکتے ہیں ان کے فیصلوں پر، لیکن بہرحال مذہبی انتہا پسندی تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک میں ہو، لیکن دوسری طرف کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو بنیادی انسانی اسلامی تعلیمات ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جائے. اور ختم نبوت ہو یا پھر تحریف قرآن کا معاملہ ہو، اس طرح کے معاملات کے اوپر تو ویسے ہی جو ہماری ایک آپ کہہ لیں کہ جذبات کی شدت ہے وہ انتہا کی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جی، آپ کو بتائیں کہ دوسری طرف کیا صورتحال بن رہی ہے. دوسری طرف صورتحال یہ کہ آج جو علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. علیمہ خان صاحبہ نے آج 2-3 باتیں کی ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک چیز تو انہوں نے یہ بتائی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں
کل بھی آ کے وہ دروغ گوئی سے کام لے رہے تھے، اور جو انہوں نے یہ بتایا پوری میڈیا میں آ کے کہ مجھے خان صاحب نے گلے سے لگا لیا اور مجھے کوئی پتہ نہیں احتجاجوں کا ٹاسک دے دیا، اور وہ تو جیسے عمران خان تو جیسے مروت صاحب کے انتظار میں آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب شیر فضل مروت آئے گا. تو اس طرح کا جو ان کا تاثر تھا اس کو رد کیا علیمہ خان نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ آئے، انہوں نے ہاتھ ملایا، خان صاحب نے بھی ہاتھ ملایا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ پورا احتجاج کا کوئی ٹاسک اٹھا کے دے دیا. ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جلسہ اناؤنس ہوتا ہے، اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے، سب اپنے طور پر آتے ہیں، سب لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی اگر ایک بندہ شامل نہیں ہوگا تو لوگ نہیں آئیں گے. ثوابی کا جلسہ شیر افضل کے بغیر ہوا تھا تو کیا لوگ نہیں آئے تھے؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اس چیز کا کوئی اپنے آپ کو امپورٹنس دکھانے کے لیے یہ کہنا کہ جیسے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے سب چلیں گے اور اس طرح کی چیز، یہ تاثر درست نہیں ہے. ایک ٹیم ورک ہے پارٹی کا، سب کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ ویسے کافی حد تک جائز بات ہے. آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ سارا شیر افضل مروت صاحب کا واپسی کا معاملہ ہوا تھا تو کم و بیش میں نے بھی آپ کو ایسی ہی کچھ بات چیت کی تھی، اگر آپ میرا وہ ویلاگ دیکھ سکیں دوبارہ. تو دوسرا جو علیمہ خان صاحبہ نے زیادہ امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ وہ پھر سے اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو قتل کیے جانے کا خدشہ ہے. انہیں خدشہ ہے کہ اب ہر طرح سے کوشش کر کے، دباؤ بڑھا کر، کیسز بنا کر، ڈرا کے، دھمکا کے، تکلیف پہنچا کے، سختی کر کے، سب کچھ کر کے بھی جب عمران خان صاحب کو کنونس نہیں کیا جا سکا تو اب آخری حل جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جی ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ایلیمنیٹ کر دیا جائے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں سزا ہوتی ہے تو پھر انہیں مزید اگر جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس دوران عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہوگا، اور اس کا مقصد براہ راست یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو خدا نخواستہ پلان کر کے قتل کیا جا سکتا ہے. علیمہ خان صاحبہ چونکہ بہن ہیں، انہوں نے اس خدشے کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر انہیں سزا سنائی گئی، مزید کیسز میں گرفتار کر کے جیل میں رکھنے کا پلان ہے تو اس کا مطلب ان کی جان کو خطرہ، اور ہم اس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود ہی سڑک پر بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کر، اور ہمیں کسی کی پھر پرواہ نہیں ہے کہ پارٹی کیا کر رہی ہے، NOC لے رہی ہے، کیا کرتی پھر رہی ہے، ہم تو پھر بیٹھ جائیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ نے تو بڑا اس کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے. تیسری جو انہوں نے بات کی بڑی امپورٹنٹ وہ ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے تھی، اور اس کے حوالے سے آج اور بھی جگہ پہ بڑی بات ہو رہی تھی، اور جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی میں نے آپ کو بتائی تھی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو جنرل فیض کا معاملہ ہے سارا پکڑے جانے کا، اور پھر ان کو یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کو خدشہ یہ کہ اس طریقے سے یہ عمران خان صاحب کو لنک کر کے ملٹری ٹرائل کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اسی بات کو آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی ڈسکس کیا، اور بھی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. کچھ جرنلسٹ بھی ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا جو خدشہ ہے وہ بالکل بے سروپا نہیں ہے. اس طرح کی کہیں نہ کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن ضرور ہے، تبھی جو ان کے ماؤتھ پیس صحافی ہیں، ٹاؤٹ صحافی ہیں، وہ بھی آ کے اس طرح کی خبریں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے. آج اس پہ PTI نے بڑا شدید رد عمل دیا، سخت رد عمل تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، نہ تو آئین اور قانون کے تحت اس طرح ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اب تو واضح ہو چکا ہے کہ 1.5 سال کے بعد اگر آپ باقی مقدمات میں نہیں کامیاب ہو سکے عمران خان کو سزا دینے کے لیے اور کچھ نہیں آپ کو ملا، تو اب آپ پھر اس طریقے سے ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی خبر ہی نہ ہو اور جو مرضی آپ سزائیں بھی سنا دیں اور جس طرح مرضی ٹرائل بھی چلا لیں. تو اس چیز کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے گا. میرے اپنے نزدیک اگر اس طرف حالات گئے ایک حد سے بڑھ کر تو یہ پھر ملک کے لیے بہت کچھ اسٹیبلٹی کا منظر مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ بہت زیادہ ملک کے لیے انتشار کا باعث ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی بھی قدم. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک لوگ پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ چلیں کورٹ میں چل رہے ہیں معاملات، کوئی خبر آ جاتی ہے، کہیں سے اچھی خبر بھی آ جاتی ہے، کہیں سے ریلیف بھی مل جاتا ہے، کہیں پہ کچھ مشکل بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں عدالتوں سے کچھ نہ کچھ امیدیں جڑی ہوئی ہیں کہ کافی کیسز ختم ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے آگے چل کے اور بھی ہو جائے. خبریں آ جاتی ہیں بھئی اگست میں رہا ہونے والے ہیں، شاید ستمبر تک چلی جائے، اکتوبر میں تو ہو ہی جائیں گے. تو لوگ بھی ٹھہرے رہتے ہیں کہ چلیں جی دیکھیں. لیکن اگر بالکل ہی آپ نے اٹھا کے ملٹری ٹرائلز شروع کر دیے تو پھر وہ جو امید ہے لوگوں کی ختم ہو جائے گی، اور پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ پھر بھرپور طریقے سے باہر نکل آئیں. اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر وہ کسی کے بھی شاید قابو میں نہ رہے، اور ہم یہ ہوتا ہوا اپنے آس پڑوس میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر
جو بھی ہوگا شاید یہ کوئی آخری غلطی ہو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی، کیونکہ اس سے تو آپ ملک کو ٹوٹل ایک بالکل عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف لے کر جائیں گے. تو جس طرح سے آئین اور قانون، چلیے نام کا ہی صحیح، لیکن کچھ بھی ایک عدالتی سسٹم ہے، چل رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں جو کچھ ہوتا رہے گا وہ پھر بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ادروائز تو اس میں بڑا کیوس نظر آ رہا ہے آنیسٹلی. مجھے تو ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے قبل از وقت ہے. ابھی کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹس دیکھ کے مزید آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھی ان کے خلاف نہیں بولے تو پھر کچھ اور لوگوں کو جو ان کے ساتھی نہیں تھے ان کو بھی شاید تیار کر لیا گیا. تو بہرحال یہ ایک الگ سی صورتحال ہوگی. دوسری طرف حکومت حواس باختہ ہے اسی بات کے اوپر کہ ہر کوشش کے باوجود بھی عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ کیا ہے. آج میں انجم عقیل خان صاحب کو سن رہی تھی جو کہ پی ایم ایل این کے فارم 47 والے ایم این اے ہیں، 45 پہ وہ ہارے ہوئے ہیں. تو وہ بھی آج پریس کانفرنس کر کے اپنے اسی طرح کی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیوں عوام اتنی بے لوث محبت میں مبتلا ہے عمران خان صاحب کے، اور اتنے عمران خان نے ایسے کام کیے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور سب کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اندھے پیار میں کیوں مبتلا ہیں اور کیوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. تو وہ ایک بے بسی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی. لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو پھر بھی آپ لوگ زبردستی آگے حکومتوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، اور پھر بھی آپ جھوٹے فارم 47 بنوا کے آ کے حکومت میں بیٹھ گئے. جمہوریت تو یہی ہے. اب پیار کی وجہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پیار تو عمران خان سے ہی عوام کرتی ہے، یہ تو آپ مان چکے. تو جمہوریت تو پھر یہی ہے کہ جس سے پیار کریں، جس کو ووٹ دیں، پھر وہی حکومت بنائیں. پھر آپ کیوں آ کے مسلط ہوئے ہیں جناب؟ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. تو اب یہ بالکل سٹ پٹائے ہوئے پھر رہے ہیں. ان کے مختلف لوگوں کی آپ گفتگو سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بالکل بے بس. اب مطلب کوئی الزام دنیا کا رہ نہیں گیا کہ جو انہوں نے عمران خان پر نہ لگایا ہو، لیکن مجال ہے کہ کسی آدھے الزام پر بھی عوام یا ان کے کسی کارکن نے یا ووٹر سپورٹر نے یقین کیا ہو. تو اب یہ دیوار پر سر پٹک رہے ہیں کہ ہم اب کریں تو کیا کریں. بالکل ایک ایسی سچویشن میں یہ لوگ آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے امپورٹنٹ کہ چلیے جو لوگ تو ان کے پیار محبت میں مبتلا ہیں سو ہیں، لیکن جو انٹرنیشنلی ان کو کوریج ملتی ہے جیل میں رہنے کے باوجود، وہ بھی بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اب عمران خان صاحب کی آپ سویگ کا اندازہ لگائیں کہ جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کو بھی کہاں کہاں کی باتیں سوچ رہی ہیں کہ نہیں جی میں نے آکسفورڈ کے چانسلر کا جو ہے نا وہ الیکشن لڑنا ہے. وہاں بیٹھ کے آپ اس بندے کا دماغ چیک کریں کہ کدھر کدھر چلتا ہے. اور وہ کاغذ جمع ہو گئے. اب وہ مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر باقاعدہ ایک ہیڈ لائن ہے، بی بی سی نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے، گارجین نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے، مختلف ٹی وی چینلز اس کے اوپر خبر دے رہے ہیں، ہیڈ لائنز دے رہے ہیں. فیوریٹ کینڈیڈیٹ کہا جا رہا ہے عمران خان کو. اب بھلے یہ ایک سمبولک عہدہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا امپیکٹ آپ دیکھیے کتنا بڑا پڑے گا. یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے جیل سے بیٹھ کے یہ سوچا. لوگ جیل میں بیٹھ کے کیا فکر کر رہے ہوتے ہیں، یار میں کب یہاں سے نکلوں گا، میری مصیبت کب ختم ہوگی، میں آزاد کب ہوں گا. وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے کیا پلاننگ کر رہا ہے کہ جب میں باہر نکلوں گا تو میں نے کون کون سی اصلاحات کرنی ہے ملک کے لیے. اور وہ جیل میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہے کہ وہ جی فلاں جگہ اپنے بھی ملک میں نہیں، ادھر آکسفورڈ کی یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن ہے وہ لڑنا ہے بیٹھ کے. وہ جیل میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، باہر آرٹیکلز چھپوا رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، وہ باہر کے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. فلسطین کی بات ہو، یوکرین کی بات ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو، ایرانی صدر شہید ہو گیا، نیا ایرانی آ گیا، وہ حماس کا رہنما شہید. وہ ہر موقع کے اوپر اپنی اس کی نظر بھی ہے اور وہ اس کے اوپر رد عمل دے رہا ہے. ادھر باہر جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کی ویژن کیا ہوتا ہے، وہ آج تک کبھی ٹویٹ ہی نہیں کر سکے اس معاملے کے اوپر کہ حماس کے رہنما کے اوپر ٹویٹ کر دیں. آزاد ہیں بظاہر، لیکن وہ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، باہر نہیں جا سکتے، اپنی مرضی سے کسی انٹرنیشنل ایونٹ کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے بیچارے. تو ان کا ویژن یہ ہے. جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مچھر آ گئے ہیں، گرمی لگ گئی ہے، یہ چیزیں ہو گئی ہیں، دوائی نہیں مل رہی، پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، رپورٹیں بنوا لوں، باہر چلا جاؤں، ڈیل کر لوں. یہ سب
تو یہ اب فرق ہے اپنے اپنی جیل کاٹنے کا. اب اس کے اوپر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو پھر ہیڈ لائنس بھی اسی لیے بنتی ہیں. اور وہ ہیڈ لائنس کیوں بن رہی ہیں کہ بھائی ایک ایسا قیدی بھی بیٹھا ہوا ہے جو قید میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ جی میں چانسلر بن جاؤں یونیورسٹی کا. اندازہ لگائیں آپ. تو بہرحال یہ آج کافی کوریج بھی ملی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں. ان کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں, اس لیے چینلز بھی ہیڈ لائنز دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے. اور آخری بات جی, عاطف خان صاحب نے بھی آج کافی حد تک وہی بات کر دی جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دی تھی, جس کی میں شروع میں اب کافی ویسے پہلے بتا چکی ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگس چل رہی ہیں اور کچھ اپنے وزراء انکمفرٹیبل ہیں, لیکن ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ان کی کوئی گورنمنٹ جانے لگی ہے یا ان کو چینج کیا جائے. فی الحال تک عمران خان صاحب کا اعتماد ان کے اوپر ہے اور عاطف خان اس معاملے پر بڑا کیٹیگوریکلی آج کہہ چکے ہیں کہ عمران خان جب تک علی امین کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تب تک علی امین گنڈا پور رہیں گے. کوئی عدم اعتماد, کوئی ایسی چیز پارٹی اپنے طور پر تو کر نہیں سکے گی. جو کچھ پارٹی کے لوگ کریں گے وہ تو ظاہر عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہی کریں گے. تو جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے علی امین گنڈا پور کو, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو کافی حد تک اس کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں وہ اب کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں. باقی جی کچھ عام معاملات ہیں مزید آج کے دن جو عدالتی, اس کے اوپر نظر رہے گی. آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.